हुकूमत ने डीजल की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। 1 लीटर डीजल 284 रुपए 4 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। ट्रांसपोर्टर बरादरी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का किराए 4% बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं हुकूमती पॉलिसीज हमें मुल्कगीर हड़ताल की तरफ ले जाने पर मजबूर कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन की क़यादत का गजा अमन मुआहिदे के हवाले से रवाबित मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। शाह अब्दुल्ला दोम का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार का एतराफ़। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफगानिस्तान और भारत से मुताल्लिक उमूर पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। शाह अब्दुल्ला के पाकिस्तान पहुंचने पर सदर और वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म हाउस में मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने शाह अब्दुल्ला को सलामी दी। शाह अब्दुल्ला दोम ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। इस्तीफे देने वाले अपने सियासी एजेंडे के दरवाजे बंद होते देखकर मायूसी में कदम उठा रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के लिए संगे मील है, इसे अदलिया पर हमला कहना दुरुस्त नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, एजेंडे पर चलने वाले जज अदलिया को बदनाम करते हैं। ऐसे जज इदारे पर बोझ और अवाम का अदालतों पर एतमाद मजरूह करते हैं। शोहरत के लिए नज़ीर से इनहिराफ करने वाले जजेस को मुस्ताफी होकर सियासत में आ जाना चाहिए। बरसों तक स्टे ऑर्डर जारी रखना और आखिर में केस खारिज करना निज़ाम इंसाफ से मजाक है। जज को ज्यादा सुनना, कम बोलना और वकला की मुआवनत पर फैसले करने चाहिए। Do solemnly swear that I shall bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जस्टिस के आगा से हलफ लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। जराए का कहना है इस्तीफा जाती वजूहात की बुनियाद पर दिया गया। शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट पर 5वें नंबर पर थे। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अलीमा खानम की पंजाब भर से जायदादों की छानबीन की हिदायत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला। पंजाब भर से अलीमा खानम के नाम मनकूला, गैर मनकूला ज़रई रकबों की तफसीलात तलब। अलीमा खानम की जायदादों का तमाम रिकॉर्ड ATC को रावलपिंडी को इरसाल किया जाएगा। बानी PTI इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तवाहुम परस्ती का शिकार थे। इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। एक जादूगरनी जो कौम के हीरो को मजबूर करके अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती थी। बानी PTI की जिंदगी में बुशरा बीबी का किरदार लीडी मैकबथ जैसा था। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया, दोनों की शादी हो जाए तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। द इकनॉमिक्स ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। पंजाब की पीरनी ने बानी की जाती जिंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी PTI ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहीं। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से भी हटा दिया।
نیوکلیئر اسٹیٹ اور اس نیوکلیئر اسٹیٹ کا وزیر اعظم اگر اپنے امپورٹنٹ ترین فیصلوں میں جادو اور اس طرح کی چیزوں سے گائیڈنس لیتے ہیں تو اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، ملک کو جادو اور نمبر سے چلایا جاتا تھا۔ دی اکنامسٹ کی رپورٹ کی شریک کے مصنفہ بشرا تسکین کی ایئر وائی نیوز سے گفتگو، کہا اپنی رپورٹ کا صرف 10% ہی شائع کر سکے ہیں، پاکستانی میڈیا پر جو رپورٹ ہو رہا تھا اس سے زیادہ تفصیل دی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف اسپانسرڈ آرٹیکل شرانگیز اور جھوٹ پر مبنی ہے، ہم قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آرٹیکل کا مقصد بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی کردار کشی کرنا ہے۔ بشرا بی بی صرف بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے جیل میں ہیں، اس سے قبل بھی گھٹیا الزامات لگائے گئے جس سے وہ بری ہو چکی ہیں، ایسے ہتھ کنڈوں سے بشرا بی بی کو توڑا نہیں جا سکتا۔ بشرا بی بی نے روحانیت کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، ملک کے اہم فیصلے اس طرح ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا رد عمل، وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا بشرا بی بی بانی کو کنٹرول کرتی تھی، ان کی وجہ سے بنی گالا منی گالا بنا۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی کہتے ہیں آئینی فیصلوں سے لے کر کابینہ کی تشکیل تک ہر چیز میں پیڑنی کا ہاتھ تھا۔ وزیر مملکت اون چودھری کا کہنا ہے بڑے بڑے سیاسی فیصلے بشرا بی بی تصاویر دیکھ کر کرتی تھی، خواب دیکھنے پر مجھے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں آنے سے روک دیا گیا۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں جادو ٹونے سے جعلی پیر خانے چلتے ہیں، ملک اور اس کی معیشت نہیں۔ پنکی، گوگی، کوچ اور بزدار نے مل کر بانی پی ٹی آئی کو 4 سال ڈگڈگی پر نچایا۔ شرجیل میمن نے کہا پی ٹی آئی دور میں کالے جادو کے ذریعے ریاست کو چلایا جا رہا تھا، بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کو جنازے پر بھی جانے نہیں دیتی تھی۔ ایٹمی ملک جادو ٹونے سے چلے گا تو اس کے نتائج اچھے نہیں آئیں گے۔ شجاع آباد میں بس نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، 3 سگے بھائیوں سمیت 4 افراد جاں بحق۔ حادثے میں جاں بحق 20 سال کے یاسر کی پیر کو شادی تھی۔ یاسر مہندی کی تیاری کے لیے کزن اور دوستوں کے ساتھ شاپنگ کے بعد گھر جا رہا تھا۔ کراچی میں ٹریکر نہ ہونے پر ڈمپر کا 1 لاکھ روپے جرمانہ۔ رزاق آباد میں تیز رفتار ڈمپر کے باعث حادثہ پیش آیا تھا۔ ڈمپر میں ٹریکر نصب، تھانہ فٹنس سرٹیفکیٹ، 3 ماہ کے لیے ڈرائیور کا لائسنس معطل۔ ڈمپر مالک شیرزادہ کو 1 لاکھ روپے کا چلان جاری کیا گیا۔ ٹریفک پولیس نے ٹریکر تک رسائی نہ دینے والے ڈمپرز اور ٹینکرز پر پابندی لگا دی۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کہتے ہیں فیصلہ رزاق آباد حادثے کے بعد کیا۔ ٹریکر کا کنٹرول دیے بغیر کراچی کی سڑک پر اب کوئی ڈمپر یا واٹر ٹینکر نہیں چلے گا۔ چیکنگ کے دوران بغیر ٹریکر والی گاڑیوں کو ضبط کریں گے۔ سندھ میں سرکاری محکموں کی گاڑیوں کی ای چلان، سیٹ بیلٹ نہ باندھنے، ٹنٹڈ گلاس اور سگنل توڑنے پر چلان جاری۔ سرکاری گاڑیوں کے ای چلان افسر خود ادا کریں گے، سندھ حکومت کا فیصلہ۔ حیدرآباد میں پٹاخوں کی فیکٹری میں دھماکہ، جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی، 11 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ پٹاخوں کی فیکٹری لطیف آباد میں بچہ بند کے قریب واقع ہے۔ میئر حیدرآباد نے بتایا رہائشی علاقے سے دور ایک گھر میں پٹاخوں کی فیکٹری بنائی گئی۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ سندھ نے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ مقامی قبائل اور دہشت گردوں کے درمیان لکی مروت اور بنو کے سرحدی علاقے میں جھڑپ، قبائل کی فائرنگ سے 7 دہشت گرد ہلاک۔ ڈی آئی جی بنو سجاد خان کہتے ہیں آپریشن میں عوام نے پولیس کے شانہ بشانہ بھرپور حصہ لیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عوام اور پولیس کا یہ اتحاد اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مظفر گڑھ کے علاقے علی پور میں نجی اسکول کے مالک کی خواتین ٹیچر سے زیادتی کا انکشاف۔ پولیس کے مطابق ملزم ہدایت اللہ خواتین ٹیچرز کو بلیک میل کر کے زیادتی کرتا رہا۔ 4 خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، ویڈیوز بھی برآمد۔ متاثرہ خاتون کے اہل خانہ کی مدعیت میں تھانہ سٹی علی پور میں مقدمہ درج۔ ملزم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ٹیچر سے زیادتی کرتا تھا۔
ملزم ہدایت اللہ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سے آزاد کشمیر کے نامزد وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے کہا، آزاد جموں کشمیر کے عوام کے مسائل خوش اسلوبی سے حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ عوام کے مسائل ذمہ داری اور خوش اسلوبی سے حل کریں۔ عوامی سطح پر رابطے مزید بڑھائیں تاکہ حقیقی مسائل سے آگاہی حاصل رہے۔ ملاقات میں فریال تالپور کی بھی شرکت۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس پیر کی سپہر 3 بجے طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی جیسے بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کم کرنے کے لیے عالمی تعاون ضروری ہے۔ عالمی اداروں سے مالیاتی امداد کے ساتھ ساتھ تکنیکی معاونت چاہتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کوپ 30 کانفرنس سے خطاب۔ کہا، پاکستان تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشتوں میں شامل ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے گرین سکوک بانڈ جاری کیا گیا۔ گرین کلائمیٹ فنڈ سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ گرین کلائمیٹ فنڈ سے استفادے کے لیے رکاوٹیں دور کرنا ہوگی۔ برطانیہ کی کاؤنٹی ویلز میں کلاڈیا طوفان سے تباہی۔ مون ماؤتھ میں 1 ماہ کی بارش ایک دن میں برس پڑی۔ شہر کو سیلاب نے گھیر لیا۔ حکام نے ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا۔ کئی علاقوں میں اسکول اور دفاتر بند۔ ٹرانسپورٹ اور ریل نیٹ ورک بھی شدید متاثر ہوئے۔ سیلاب زدگان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ سری لنکا کے خلاف 8 سال بعد وائٹ واش کرنے کا ہدف۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پاک سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان ٹرائی سیریز کی تیاریاں شروع۔ زمبابوین ٹیم نے اسلام آباد میں پہلا پریکٹس سیشن کیا۔ نیٹس میں بیٹنگ بولنگ کی بھرپور مشقیں کی۔ پاکستان کے T20 کھلاڑیوں نے بھی کمر کس لی۔ صاحبزادہ فرحان، عثمان خان، عبدالصمد، سلمان مرزا اور عثمان طارق نے پنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس کی۔ کوچز کی نگرانی میں فیلڈنگ ڈرلز اور فیلڈنگ سیشن میں بھی حصہ لیا۔ سیفری کی سیریز منگل کو پاک زمبابوے میچ سے شروع ہوگی۔ تمام میچ اے اسپورٹس براہ راست نشر کرے گا۔ قومی ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی کا سری لنکن اور زمبابوین کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں شائع۔ اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں مہمان ٹیمز کے ساتھ قومی ون ڈے اور T20 اسکواڈ کے کھلاڑی بھی شریک۔ مہمان کھلاڑیوں نے پاکستانی کھانوں کی تعریف کی۔ ایک اور اتوار پاکستان اور بھارت کرکٹ کے میدان میں ٹکرانے کو تیار۔ رائزنگ سٹار ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹاکرا آج دوحہ میں ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں دونوں ٹیمز اپنا پہلا میچ جیت چکی۔ پاکستان شاہینز نے عمان جبکہ بھارت اے نے متحدہ عرب امارات کو شکست دی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کی مہرین علی نے ویمن بلائنڈ T20 ورلڈ کپ میں عالمی ریکارڈ بنا دیا۔ میگا ایونٹ میں ڈبل سینچری بنانے والی پہلی کھلاڑی بن گئی۔ کولمبو میں مہرین نے میزبان سری لنکا کے خلاف 45 چوکے لگائے۔ 78 گیندوں پر ناقابل شکست 230 رنز بنائے۔ قومی ٹیم نے 332 رنز کا ہدف دیا۔ 221 رن سے فتح سمیٹی۔ کراچی کے علاقے لیاری کے اسکول میں جمناسٹک کے مقابلے ننھے بچوں نے خوب کمال دکھائے۔ فلاحی ادارے کے گود لینے کے بعد DCT اور گورنمنٹ اسکول میں حصول علم اور غیر نصابی سرگرمیاں ساتھ ساتھ ابتدائی کلاسز سے طلباء و طالبات کو فٹ بال اور جمناسٹک کی تربیت دی جاتی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج برداشت اور رواداری کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد معاشرے میں برداشت، صبر و تحمل کی اہمیت اور عدم برداشت کے منفی اثرات سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا یوم برداشت پر بین الاقوامی برادری کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ پیغام میں کہا، پاکستان رواداری، امن اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ نوجوان تعصب اور نفرت کے خلاف کھڑے ہوں، محبت، برداشت اور وحدت کے پیغام کو عام کریں۔ اور کراچی میں 8واں سندھ لٹریچر فیسٹیول سج گیا۔
وزیر بلدیات ناصر شاہ نے افتتاح کیا. 2 روزہ فیسٹیول میں ادب، تاریخ، زبان، ثقافت اور دیگر موضوعات پر سیشن.